अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम पेरिटोनाइटिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस क्या होती है कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है उसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होती है, समझ गए ना, कि जब कोई भी माइक्रोब्स वगैरह एंटर हो जाती है हमारी बॉडी में तो बॉडी में डायरेक्टली इन्फेक्शन काज होती है, और जब इन्फेक्शन काज होती है उस इन्फेक्शन की वजह से जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज होती है। और इन्फ्लेमेशन ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ एंड कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो आर्गन्स उसके इर्द गिर्द जितने भी, या इसी तरीके से जो एब्डोमिनल या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में अंदर जितने भी आर्गन होती है वो जो कवर किया हुआ है एब्डोमिन। अगर हम बात कर ले कि लार्ज इंटेस्टाइन या और स्मॉल इंटेस्टाइन ये चीज़ें होती है या अपेंडिक्स होती है, तो ये सब चीज़ें जो है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन अराउंड होती है उसके। तो जब पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाती है तो उसी वजह से हमारी जो बाउल मूवमेंट होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि नई आने वाले जितने भी वीडियो होती है आपको अब तक ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, पेरिटोनाइटिस की क्या होती है? ठीक है, पेरिटोनाइटिस तो समझ आ गया ना। यही है कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम GIT ट्रैक्स इन ऑर्गन्स वोमेंस। ठीक है, देखिए कि पहला कास हमारे पास जो पेरिटोनाइटिस का होता है वो इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होते हैं? जब इन्फेक्शन हो जाती है, हमने पहले भी बताया, जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है गैस GIT जितने भी हो एज होल ट्रे है, तो उस ट्रैक में जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्राइटिस आ सकती है, इसी तरीके से बाउल सिंड्रोम, ये सब चीज़ें, और इसी तरीके से जो है ड्यूडिनल अल्सर आ सकती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, डाइवर्टिकुलम, सब चीज़ें जो होती है ये हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से होती है। और जब इन्फेक्शन हो जाती है तो इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली अकर होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होती है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी काज जो होती है हमारे पास इंजरी और ट्रामा होती है, कि जो किसी वजह से मतलब एक्सटर्नल पोर्स वगैरह से जब वो, ठीक है, तो जब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो होती है वो आपके बॉडी जो है कट वगैरह लगवा देते हैं या उस पर कोई थोड़ा सा जाम करवा लेते हैं, तो उसी वजह से जो है इन्फेक्शन काज होती है। और जब इन्फेक्शन काज होती है तो वो फिर इन्फ्लेमेशन काज होती है। तो एक इंजरी की भी हो सकती है कि जब इंटरनल आर्गन में कोई भी इंजरी आ जाती है तो वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है। जब इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है तो फिर और जो आर्गन्स होती है उस पे पोर्स पड़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास तीसरी नंबर जो काजेस होती है इन्फ्लेमेशन दैट एक्सटेंड फ्रॉम आर्गन आउटसाइड। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन एक्सीड्स होते हैं, एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द आर्गन आउटसाइड ऑफ द किडनी। देखें कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन हमारे पास किडनी के अराउंड होते। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन काज होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में तो उस आई होती है, तो किडनी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फिल्ट्रेटरी जो काज होती है कि सही तरीके से वो ब्लड जो है फिल्ट्रेट नहीं करा रहा हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ हाथ की वजह से हमारे पास पेरिटोनाइटिस होती है, ये काज हो सकती है। फिर हमारे पास 4 नंबर जो काज होती है हमारे पास अदर कॉमन काज इंक्लूड अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से और आर्गन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से परपोरेटेड अल्सर, यही परपोरेटेड अल्सर होती है जब स्टमक में HCl ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है और म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उसमें जो है अल्सर बनना शुरू हो जाती है स्टमक्स में। ठीक है, तो फिर जब अल्सर काज होती है तो फिर मुख्तलिफ 4 जो टाइप्स ऑफ अल्सर होती है, मेन अल्सर की 4 स्टेजेस होती है कि उसमें जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है
اس میں پورز بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب پورز بننا شروع ہو جاتی ہے تو انفیکشن اور انفلیمیشن یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس پیروٹونائٹس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ڈائیورٹیکولس ہوتے ہیں کہ جب پولوشن ہو جاتی ہے اسمال انٹسٹائن میں یا لارج انٹسٹائن میں، ٹھیک ہے. مطلب ایک گرو سا بڈنگ سا نکل جاتی ہے اسمال انٹسٹائن یا لارج انٹسٹائن سے، تو اس کو ہم ڈائیورٹیکولم کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس اس پہ مطلب پریشر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس کامن کاز ہوتی ہے کس چیز کے، پیروٹونائٹس کے، ٹھیک ہے. باؤل پرپوریشن اینڈ اٹ کین بی آلسو ایسوسیٹڈ سرجری اینڈ پیروٹونیل ڈائلائسس، ٹھیک ہے. اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ بار بار جو ہے پیروٹونیل ڈائلائسس کروا رہا ہو، مطلب اس کی جو اس کی کڈنی جو ہے، جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا فنکشن جو پیلٹریٹری فنکشن ہوتے ہیں گلامرولس کے، وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرا رہا ہو، تو پھر ان کے لیے ہم آرٹیفیشلی جو ہے ایکسٹرنلی ایز اے کڈنی ڈائلائسس کرواتے ہیں. بلڈ جو ہے اس کو کلین کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ بار بار کرواتا ہے تو اس کی وہ انفیکشن کی چانسز ہو سکتی ہے، اور جب انفیکشن ہوتی ہے تو انفلیمیشن ڈائریکٹلی ہوتے. پھر ہمارے پاس کوئی سرجری کی وجہ سے کہ ایک پرسن نے کوئی سرجری کی ہے اور اس میں جو ہے بعد میں جو ہے انفیکشن وغیرہ کاز ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے پاس پیروٹونائٹس کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اس کی جو کلینکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس چیز کے، پیروٹونائٹس کے. تو سب سے پہلے ڈیفیوز فین انیشلی وچ بیکم لوکلائز اینڈ انٹینس نیئر دا سائٹ آف انفلامیشن. دیکھیے کلینکل مینیفیسٹیشن ہمارے پاس وہ سائن سمٹم جو کہ پیروٹونائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو ہمارے پاس کیا ہو کہ ڈیفیوز پین ہوتی ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ وہ اندر سے ہی مطلب آپ کو پین فیل ہو رہا ہو، آؤٹر سائڈ پہ کوئی بھی آپ کو کوئی نظر انفلامیشن نہیں آ رہا ہو، لیکن انٹرنلی جو ہوتی ہے ہمارے پاس پین ہم کو فیل ہوتی ہے. اور اس کی جو لوکلائز ہوتی ہے ہمارے پاس کس ریجن میں ہوتی ہے، جس جگہ پہ انٹرنلی انفلامیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس پین ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایبڈومینل ٹینڈرنس ہوتی ہے، مطلب جو ایبڈومنس ہوتی ہے اس میں جو ہے کیا ہے کہ ہارڈنس سا فیل ہو جاتی ہے. تو ٹینڈرنس ہمارے پاس ہارڈنس کو کہتے ہیں. اور ایبڈومینل، جب ایبڈومینل میں کس جگہ پہ بھی انفلامیشن ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی اس میں ہارڈنس سا فیل ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اس میں ڈسٹنکشن بھی ہو سکتی ہے. کس وجہ سے یہ ڈسٹنکشن، اسی وجہ سے جب انٹرنلی انفیکشن ہو جاتی ہے تو انفیکشن کی وجہ سے انفلیمیشن ہکاس ہوتی ہے، اور آپ کی جو ایبڈومنس ہوتی ہے وہ ڈسٹنکشن مطلب باہر کی سائڈ تک جو ہے وہ پروٹروس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس ریجیڈیٹی ہوتی ہے. تو آپ کو وہ جگہ جو ہے ایسا ریجڈ سا نظر آ جائیں گی، کیونکہ انٹرنلی اس میں انفلامیشن ہوا ہے. جب کوئی بھی چیز انفلام ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے اس کی سکنز مطلب اس کی جو ایریا ہوتی ہے وہ اگر آپ نے دیکھا تو وہ ایسا رف سا جو ہے مطلب وہ آپ کو فیل ہوگی. ریباؤنڈ ٹینڈرنس ہوتی ہے، آپ ایسا فیل کرواتے ہیں کہ اراؤنڈ جو ہوتی ہے انفلامیشن کے اراؤنڈ آپ کو ہارڈنس فیل ہوگی جب وہ آپ پالپیٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جب فزیکل ایگزامینیشن میں کروا رہے ہیں تو جب آپ نے پالپیشن کی اراؤنڈ دا ایبڈومن تو آپ کو کیا فیل ہوگی، ٹینڈرنس فیل ہوگی. نوزیا وومٹنگ تو لازمی، کیونکہ جب سٹومکس میں فار ایگزامپل پرپوریٹڈ السر ہو جاتی ہے تو مین کاز جب گیسٹرائٹس کی ہوتی ہے یا گیسٹرک السرس کے ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نوزیا وومٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنا جو فنکشن ہوتی ہے اسٹمک کا کیا فنکشن ہوتی ہے، اسٹمک کا فنکشن ڈائجیشن ہوتی ہے، اور وہ اپنا ڈائجیشن صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا ہو تو وہ نازیا وومٹنگ کاز ہوتی ہے. تو دیکھیے اس ڈائیگرام میں میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، یہ
آل جو ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاس GIT ٹریک اس نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسوفیگس ہوتی ہے، اسٹمک ہوتی ہے. تو جب اسٹمک میں مطلب کوئی بھی گیسٹرک اینڈ ڈیوڈینل السر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیریٹونائٹس کی چانسز ہوتی ہے. اسی وجہ سے اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ اس میں اپینڈکس آ کر ہو، ٹھیک ہے، جب اپینڈکس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب اپینڈکس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے جی انفیکشن ہو جاتی ہے تو انفلیمیشن کاز ہوتی ہے. انفلیمیشن کاز ہوتی ہے تو پیریٹونائٹس کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈائیورٹیکولم آپا سیگموئڈ، ٹھیک ہے. تو ڈائیورٹیکولم اگر آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے بھی ہم نے ماؤتھ ٹو اسوفیگ جب ڈیزیز کرواتا تھا، اور اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہو تو احمد کیمیو نرسنگ لیکچر احمد یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں چلا جائے اور اس میں ایڈل ہیلتھ نرسنگ کے فرسٹ پارٹس کو جو ہے دیکھیں تو اس میں ڈائیورٹیکولم ہم نے ایکسپلین سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شارٹلی یہی ہے کہ ڈائیورٹیکولم ہمارے پاس جب باہر کی طرف ایسا بٹ سا نکل جائے تو ان کو ہم ڈائیورٹیکولم کہیں گے. اور اس کا مین ریزنس یہی ہوتا ہے کہ جب ایج جو ہے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کی جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے مسلس کے وہ لوس ہوتی ہے. جب وہ لوس ہوتی ہے تو وہ جب تھوڑی سی پریشر کی وجہ سے وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہو سکتی ہے. انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کو ہم دوسرے نام دیتے ہیں کہ کرون اور السریٹیو کولائٹس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز دو کے کمبینیشن ہے ہمارے پاس، کرون ڈیزیز کے اور السریٹیو کولائٹس کے، سمجھ گئے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے کس چیز، پیریٹونائٹس، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس کس چیز کے ہم نے کازز بھی پڑھا، سب سے پہلے انٹروڈکشن پڑھا، کازز پڑھا اور مینیفیسٹیشن پڑھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیمینش پیرسٹالسس میں آلسو بھی پریزنٹ، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی جو پیرسٹالسس ہوتی ہے انٹسٹین کی وہ کم ہو جاتی ہے، ڈیمینش خراب ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان سائڈ جو ہے کوئی انفلیمیشن یا اسی طریقے سے پرپوریشن یا بلاکیج آبسٹرکشن آ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے. اس کی جب پیرسٹالسس کم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ انسائڈ دی ایبڈومن میں ہے. انکریز ٹمپریچر، پلس ریٹ اینڈ لیکوسائٹس کاؤنٹس آر کامن، ٹھیک ہے. تو لیکوسائٹس کاؤنٹ اسی لیے زیادہ ہوں گی کیونکہ اس میں جو ہے انفیکشن ہوا ہے، اور جس جگہ میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وائٹ بلڈ سیل جو کہ لیکوسائٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں تو اس جگہ پہ زیادہ آ جاتے ہیں تاکہ اس جگہ کی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے ان کو وائٹ بلڈ سیل زیادہ فراہم کرتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے اور ٹمپریچر بھی دیکھیں گے، پلس ریٹ، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ڈائگنوسٹک پائنڈنگ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے پیریٹونائٹس معلوم کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی پراپر طریقہ تو ہوگا نا کہ جب ہم کوئی چیز معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایوالویٹ لیکوسائٹ کاؤنٹ پاسبل لو ہیموگلوبن اینڈ ہیموکریٹنس لیول، ٹھیک ہے. ہیموکریٹک لیول دیکھیں کہ جب لیکوسائٹس کاؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ہیموگلوبنس کی کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میں دیکھیں گے کہ لیکوسائٹ زیادہ ہے کہ نہیں ہے. اگر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیموگلوبن کم ہے، لیکوسائٹ زیادہ ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انفیکشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہیموکریٹنس لیول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کی آر بی سیز کی جو لیول ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نارمل کی بات کر لیتے ہیں تو من میں ہمارے پاس 40 سے جو ہے 54% تک آر بی سیز ہوتی ہے، مین ہیموکریٹک لیول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم وومن کی بات کر لیں تو وومن میں ہمارے پاس 36 سے لے کے جو ہے 48% تک اس میں ہیموکریٹک لیول ہوتی ہے، مین آر بی سی لیول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم الٹر الیکٹرولائٹ لیول دیکھیں گے کہ اس کو جو ہے الیکٹرولائٹ صحیح طریقے سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کم ہے تو ہم ان کو سپلیمنٹس
دیں گے الیکٹرولائٹس. اسی طریقے سے جو ہے اور اگر زیادہ ہے تو پھر ہم ان کے لیے اور جو ہے ڈائگنوسٹک فائنڈنگ یا پلاننگ کروائیں گے. ٹھیک ہے. پھر تیسری نمبر ہمارے پاس ایبڈومینل ایکس رے شوئنگ ہیئر ایمپلیٹیوڈ لیول. ٹھیک ہے. تو ایکس رے کروائیں گے کہ کس جگہ پہ جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس سی ٹی اسکین ریویلنگ ایبسس فارمیشن. ٹھیک ہے. تو آپ نے سی ٹی اسکین میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی پس فارمیشن یا پس اکمولیشن تو کس جگہ پہ تو نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ پیریٹونائٹل اسپائریشن ود کلچر اینڈ سینسٹیویٹی اسٹڈی ٹو آئیڈینٹیفائی کازیٹیو آرگینزم. دیکھیں کہ پیریٹونیل اسپائریشن جب ہم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم ٹیشو وغیرہ جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہم جا کے لیب میں جو ہے اس کے لیے کلچر سینسٹیویٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کی کون سے آرگینزم کی وجہ سے یہ چیز جو ہے کاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہم نے اسٹڈی کی تھی پیریٹونائٹس کے. اور پھر اس کے بعد ہم میڈیکل مینجمنٹ میں جائیں گے. تو میڈیکل مینجمنٹ ہمارے پاس ہم یہ دیتے ہیں fluid colloid and electrolyte replacement is a primary focus of medical management in peritonitis. ٹھیک ہے. تو پیریٹونائٹس میں سب سے پہلے جو پرائمری مینجمنٹ ہوتی ہے میڈیکل کے تو فلوئڈ کی اس کو فراہمی کروائیں گے. اس کی الیکٹرولائٹ اگر ریپلیسمنٹ کروانا ہوتی اس کو ضرورت ہوتی ہے نیسیسری ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی ہم ان کو یہ بھی کروائیں گے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ الرجیسک دیں گے کس چیز کے لیے کہ اس کی پین کی جو ہے مینجمنٹ ہو جائے. پھر ہمارے پاس اینٹی ایمیٹک دیں گے اس کی جو اومیٹنگ نازیا کے لیے اس کو ہم یہ میڈیکیشن بھی دیں گے. ٹھیک ہے. تھرو دا پریسکرپشن آف فزیشین. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس انٹسٹائنل انٹیوبیشن اینڈ سسیشن آر یوز ٹو ریلیو ایبڈومینل ڈسٹنکشن اینڈ پروموٹ انٹسٹائنل فنکشن. دیکھیں پھر ہم ایک ٹیوب کے ذریعے اس میں سیکشن کروائیں گے کہ اس کی ایبڈومن میں کوئی بھی ڈسٹنکشن یا فلوئڈ کی وجہ سے ہو یا اور ابسٹرکشن کی وجہ سے ہو تو ہم ان سے مطلب نکال سکتے ہیں یا اس کو جو ہے اس کو پش کر لے تاکہ وہ پیسز پہ نکلے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان کے لیے تاکہ وہ کروائیں گے تاکہ اس کی پروموٹ ہو جائے انٹسٹائنل فنکشن. ٹھیک ہے. تاکہ پیریٹونائٹس کی چانسز کم ہو جائیں. پھر ہم اس کے لیے فلوئڈ accumulation in the abdominal cavity can restricted lung expansion and lead to respiration distress. ٹھیک ہے. جب آپ کی ایبڈومنس میں مطلب زیادہ فلوئڈ اکمولیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی ریسپائریٹری جو ریٹ ہوتی ہے وہ الٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس پہ جو ہے مطلب پریشر پڑ جاتے ہیں لنگس پہ اور لنگس جو ہے اپنا اچھی طریقے سے نہ ایکسپینس کرا رہا ہو اور نہ جو ہے کنٹریکس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آکسیجن کی مسئلہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ آکسیجن تھراپی وایا نیسل کینولا اور ماسک از یوز ٹو انشور ایڈوکیٹ آکسیجنیشن. ٹھیک ہے. تو میڈیکل مینجمنٹ میں ہم ان کے لیے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ اس کو کون سا جو ہے اس کی اگر آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو ان کو ہم نیزل کلونا اور یہ مختلف قسم کے پیس ماسک وغیرہ ہوتی اس کی وجہ سے ہم مینیج کرنے کی کوشش کریں گے آکسیجنیشن. ٹھیک ہے. پھر میسو اینٹی بایوٹک تھراپی از انیشیٹڈ ارلی ٹو ٹریٹ دا انفیکشن. ٹھیک ہے. میسو اینٹی بایوٹکس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے لیے ایسا مطلب انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم ایسا چیز انیشیٹ کرواتے ہیں اسٹارٹ کرواتے ہیں تاکہ اس کی جو انفیکشن زیادہ انفیکشن ہوا ہے اور کمپلیکیشن سے ہم ان کو بچایا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم میسو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایکسٹریم اینٹی بایوٹک دیں گے. فار ایگزامپل وینکومائسین جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میسو اینٹی بایوٹک ہوتی ہے. ہم وہ جب یوز کریں گے وینکومائسین ہوتی ہے وہ جب ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور ادر میڈیکیشن جو ہے اس پہ افیکٹ نہیں کرا رہا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر
ہم اس کے لیے سرجیکل آبجیکٹو جو ہوتی ہے انوالونگ ریموونگ انفیکٹڈ مٹیریل اینڈ ایڈریسنگ دا انڈر لائننگ کاز، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کے لیے جو انفیکٹڈ مٹیریل ہوتی ہے اس کو اور کمپلیکیشن میں جانے کے لیے یہ کازز ہم ان سے مطلب اس کو انڈر لائن کرواتے ہیں اور ریموونگ کی ہم اس کو ایجوکیٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے. پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ میں انکلوڈ ایکسیشن، ریموول اپینڈیسائٹس، اپینڈکس، ریسیکشن ود آر ود آؤٹ انسٹموسس، انٹسٹائن میں ہوتی ہے ریپیئر، پرفوریشن اینڈ ڈرینیج ابسس، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کے جو ہم نے پرائمری کاز بتائی تھی جی، اپینڈیسائٹس ہوتی ہے، پرفوریشن آف السر ہوتی ہے، ہم نے کازز میں بتایا، ٹھیک ہے. یا انٹسٹائن میں انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہوگی، یا اسی طریقے سے پرپوریشن، ڈرینیج وغیرہ ایبسس پس فارمیشن ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو نکالنے کے لیے مختلف قسم کی جو سرجری پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم اسی طریقے سے کروائیں گے تاکہ اور انفیکشن اور کمپلیکیشن سے بچ جائے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کیس آپ ایکسٹینسو سیپسس ہو جائے، سیپسس کا ایک ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. تو سیپسس یہی ہے کہ جب ہماری باڈی جو ہے اینٹی باڈی تو پروڈیوس کرواتے ہیں، جب باہر سے کوئی بھی مطلب مائکرو آرگنزم آ جاتی ہے اور وہ ہمارے اینٹی باڈی سے جو ہے فائٹ شروع کرنا سٹارٹ کراتے ہیں، اور جب ہماری باڈی اینٹی باڈی جو ہے کمزور ہو جاتی ہے اور جو باہر سے انفیکشس ایجنٹ آئی ہوئی ہے وہ جب مطلب اس پہ کیا ہو جاتی، زور ہو جاتی ہے اسی طریقے سے، تو ہمارا باڈی جس جگہ پہ یہ فائٹ ہو رہا ہے اس فائٹ ایریا جو ہے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو سیپسس کی وجہ سے جب یہ پیریٹونائٹس ہم اس کے لیے بھی میڈیکل مطلب سرجیکلی مینجمنٹ کروائیں گے کہ جو جگہ پہ سیپسس ہوا ہے وہ سیپسس کی وجہ سے ایک آرگن فیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کہ اور اسی طریقے سے پیکل ڈائیورشنس جو ہوتے ہیں میں بی نیسیسری، تو پیکل، ٹھیک ہے. تو پیکل ڈائیورجن جو ہوتی ہے ایک ایسا پروسیجر ہوتی ہے جب ہم الٹرنیٹو وے جو ہے فار ایگزامپل لارج انٹسٹائن ہم نے ریموو کیا، تو لارج انٹسٹائن کا مین فنکشن پیکل فارمیشن ہوتی ہے، مین جو پیکل کو شیپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایکسکریشن صحیح طریقے سے نہیں پرفارم کرتے، تو ہم اوسٹومی کرواتے ہیں، ایبڈومن میں ڈائریکٹلی جو ہے ایک ٹیوب سا انسرٹ کرتے ہیں، اور جو ہے اسپیسیز جو لارج انٹسٹائن سے ہم جانے سے روک دیتے ہیں، اور اس ٹیوب کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی ایبڈومن سے وہ نکالتے ہیں، نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس پیکل ڈائیورشنس بھی لازمی ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں اگر لارج انٹسٹائن میں کوئی بھی السر وغیرہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اور جو کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے ہم ان کو پیکل ڈائیورشنس کرواتے ہیں. پھر ہمارے پاس اس کی نرسنگ پروسیس ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اسیسمنٹ کروائیں گے کہ سبجیکٹو اپ ڈیٹا ہم کریکٹ کریں گے. تو obtain میڈیکل ہسٹری، اسیس سمٹم اینڈ انکوائر اباؤٹ ریسنس ٹراما، ٹھیک ہے. تو سبجیکٹو ڈیٹا میں ہم اس کی جو پاس ہسٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں اس سے جانتے ہیں، پھر اس کے سمٹمس اس سے مطلب وہ بتاتی ہے ہمیں اور ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور کوئی بھی ٹراما کی ریسن اس کو ہوا ہے تو اس کی انکوائری بھی ہم اس سے کنفرم کر لیتے ہیں پیشنٹ سے. پھر ہم کلیکٹ ڈیٹا آبجیکٹیو ڈیٹا، جب آبجیکٹیو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو آبجیکٹیو ڈیٹا میں فزیکل ایگزامینیشن سب سے پہلے آتے ہیں. تو فزیکل ایگزامینیشن میں ہم انسپیکشن کرواتے ہیں، پالپیشن کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسکلٹیشن کرواتے ہیں، اور پرکشن، یہ چیزیں سب ہم کرواتے ہیں. پھر ہمارے پاس وائٹل سائن جو ہے مانیٹر کروائیں گے کہ اس کی ٹمپریچر کیا ہوتی ہے، پلس ریٹ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسیس فار ڈیہائیڈریشن اینڈ ریسپیریٹری ڈسٹریس، ٹھیک ہے. تو ریسپیریشن اور اسی طریقے سے یہ اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ اس سے بہت زیادہ ڈیہائیڈریشن ہوا ہے تو اس کو کس چیز کی مطلب کمی ہوئی ہے، الیکٹرولائٹس وغیرہ کی، یا اگر ایک پرسن ہو کہ اس کی لنگس کی کنٹریکشن ریلیکشن صحیح طریقے سے نہیں کرواتے ہو، اگر آپ
اس کو انسپیکٹ کر لے تو ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لنگس صحیح طریقے سے کنٹریکشن ریلیکسیشن نہیں کر رہا ہو تو صحیح طریقے سے آکسیجن نہیں لے رہا ہو. تو اسسمنٹ ہم اسی طریقے سے کروائیں گے. پھر اس کے بعد ہم ڈائگنوسس کروائیں گے. تو ایکیوٹ پین ریلیٹڈ ٹو دا انفلیمیشن آف ڈسٹنکشن آف پیروٹونیم. ٹھیک ہے, تو پین ہوتی ہے کس وجہ سے کہ کیونکہ اندر انفلیمیشن ہوا ہے اور اس انفلیمیشن کی وجہ سے وہ پیروٹونیم جو ہوتی ہے پیروٹونیم ممبرین جو ہوتی ہے وہ انفلیم ہوا ہے. تو دوسری نمبر ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیفیسٹ کیا ہوتی ہے کہ والیوم ہوتی ہے. تو فلوئڈ والیوم ڈیفیسٹ کس وجہ سے ہوتے ہے کیونکہ فلوئڈ شفٹنگ انٹو دا ایبڈومینل یا پیروٹونیل کیویٹی. ٹھیک ہے, تو پیروٹونیل کیویٹی میں بلڈ ویسل سے جب فلوئڈ جاتے ہیں تو پھر فلوئڈ کی کمی اس میں آ جاتی ہے, یا سیل سے جو ہے زیادہ فلوئڈ انٹرسٹیشیل سپیسز میں چلے جاتے ہیں تو انٹرسٹیشیل سپیسز میں ہمارے پاس ایڈیما بن جاتے ہیں اور انفلیمیشن کاز ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس تیسری نمبر ہے کہ رسک فار انفیکشن ریلیٹڈ ٹو بیکٹیریل انویژن اینڈ پیروٹونائٹل کنٹیمینیشن. ٹھیک ہے, کہ انفیکشن کی چانسز اسی لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ اس نے سرجری کیا ہوا ہے اور وہ اپنا کیئر جو سرجری ایریا ہوتی ہے وہ کیئر صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہو تو اس میں انفیکشن ہونے کی اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اور کمپلیکیشن میں جانے کی بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, امپیئر گیسز ایکسچینج ہوتی ہے اس میں کہ ریلیٹڈ ٹو ایبڈومینل ڈسٹنکشن اینڈ پریشر آن دا ڈائفرام. ٹھیک ہے, تو گیسز ایکسچینج اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی ایبڈومن امپلیم ہوا ہے, مین ڈسٹنکشن ہوا ہے اس میں, اور وہ جو ڈسٹنکشن ہوا ہے تو وہ پریشر جا کے ڈائفرام پہ پڑتے ہیں اور ڈائفرام جو ہے جو لنگس کی کنٹریکشن ریلیکسیشن میں ہیلپ دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کرواتا ہو تو اچھی طریقے سے ہمیں آکسیجن نہیں مل رہا ہو تو اسی وجہ سے گیسز ایکسچینج امپیئر ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ امبیلنس نیوٹریشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لیس جو ہے اس کی جو باڈی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ اس سے کم وہ کھاتا ہے کیونکہ اس کو پین ہوتی ہے جب وہ فوڈ کھاتے ہیں. فار ایگزامپل گیسٹرک السر ہو گیا تو جو فوڈ وہ کھاتے ہیں تو وومیٹنگ نازیا اس میں آتے ہیں تو کیا ہے کہ فوڈ وہ کم لیتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ امبیلنس نیوٹریشن میں چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس پین ہوتی ہے. پلاننگ میں ہم اس کے لیے پین کی لیے گول بنائیں گے. ٹھیک ہے, کہ اس کی پین ریلیف کیا جائے یا ڈسٹریس ریلیف کیا جائے. پھر ہمارے پاس گول کے لیے یہ ریسٹوریشن میں جو فلوئڈ ہوتی ہے اس کی مینٹین کروانے کے لیے ہم اس کے لیے گول بنائیں گے. پھر انفیکشن کو کم کرنے کے لیے اور اس کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو پروموٹ اور ہیلنگ کو پروموشن کرنے کے لیے ہم پلاننگ کروائیں گے. انیڈیکویٹ آکسیجنیشن ریسپیریٹری فنکشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر لیں تاکہ اس کی صحیح طریقے سے آکسیجن ایکسچینج ہو. پھر ہم نیوٹریشنل نیڈ اس کو پرووائڈ کریں گے کہ اس کو ایسا نیوٹریشن مل جائے تاکہ اس کی امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے اور وہ انفیکشن کے خلاف جو ہے فائٹ کروائے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو امپلیمنٹیشن میں ہم یہ چیزیں جو ہے اس پہ امپلیمنٹ تو سب سے پہلے اس میں ایڈمنسٹریشن پریسکرائب الرجی سے پرووائڈنگ پوزیشننگ فار کمفرٹ اپلائنگ ہیٹ اور کول تھراپی اینڈ انکریجنگ ریلیکسیشن ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, تو پین ریلیف کرنے کے لیے ہم اس کے لیے الرجیسک دیں گے, اس کو پوزیشننگ کمپارٹ کروائیں گے کیونکہ اس کی لنگس پہ اور مختلف قسم کے آرگنز پہ پریشر پڑنے کی چانسز ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کولڈ اور ہیٹ جو ہے ہوتی تھراپی ہوتی ہے وہ ہم اپلائی کروائیں گے کہ جو جگہ میں انفلیمیشن وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی سوزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سوزش کو ختم کرنے کے لیے ہم کولڈ اور ہارٹ تھراپی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کے لیے انکریج ریلیکسیشن ٹیکنیکس دیں گے. مین اس کو میڈیٹیشن دیں گے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور بہت زیادہ جو ہے لمبی بریتھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں کس چیز میں امپلیمنٹیشن میں ہیلپ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پیریٹونائٹس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی کسی پرسن کو پیریٹونائٹس ہوتی ہے
تو اس کی ہم ایڈمنسٹر انٹراوینس فلوئڈ، مانیٹر فلوئڈ انٹیک اینڈ آؤٹ پٹ، اسیس فار ریہائیڈریشن اینڈ مانیٹر الیکٹرولائٹ لیول. ٹھیک ہے، تو الیکٹرولائٹ لیول ہے مختلف قسم کی ان پٹ آؤٹ پٹ ہم چیک کروائیں گے. ٹھیک ہے، پھر تیسری نمبر پہ ہمارے پاس ایڈمنسٹر براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک، مانیٹر ٹمپریچر اینڈ وائٹلس اینڈ سائن آف انفیکشن، انشور سیپٹک وانڈ کیئر اینڈ پروموٹس ہائیجین پریکٹس. ٹھیک ہے، تو یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک اسی لیے دیں گے کیونکہ ہم تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بیکٹیریا سے اور کس چیزوں سے جو ہے کاز ہوا ہے. اگر ہم نے کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کیا تو کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کے بعد ہم اس کو نیرو اسپیکٹرم جو ڈیفینٹ ڈرگس ہوتی ہے وہ ہم دیں گے. تو ڈیفینٹ ڈرگز اور نیرو اسپیکٹرم اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی آرگینزم کا پتہ ہو کہ یہ آرگینزم اس کو لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیریٹونائٹس ہوا ہے تو ہم اس اسپیسیفک مائکرو آرگینزم کو یہ چیز دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیرو اور یہ چیزیں ڈیفینٹ ڈرگس کہیں گے. پھر ہم براڈ اسپیکٹرم وہی ہوتے ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی کہ وہ کس مائکرو آرگینزم سے لگے ہوئے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایڈمنسٹر آکسیجن تھراپی ہم کس چیز کے لیے کروائیں گے تاکہ اس کی ریسپیریٹری اسٹیٹس جو ہوتی ہے وہ اچھی ہو جائے. پھر ہمارے پاس اس کو کولیبریشن دیں گے کس چیز کے، ڈائٹیشن سے اس کے لیے جو ویل بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ویٹ مینجمنٹ کے لیے اور جو فوڈ وہ انٹیک کرتے ہیں، ہائی فوڈ، لو پیٹس، یہ سب چیزیں جو ہے ڈائٹیشن اس کو ایجوکیٹ کرواتے ہیں. اس کے ساتھ کولیبریشن پھر ہم اس کے لیے جو ہے ایجوکیشن دیں گے فیملی. ٹھیک ہے، اباؤٹ دا میڈیکیشن اور ڈیٹری جو ہوتے ہیں موڈیفکیشن، واؤنڈ ہائیجین کیئر پریکٹس اور امپورٹنس فالو اپ اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے، جو فالو اپوائنٹمنٹ ہم نے آپ کے لیے دیا ہوا ہے تو وہ اچھی طریقے سے آپ ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کریں. پھر ہم اس کی ایوالویشن کروائیں گے کہ جو ہم نے امپلیمنٹیشن میں ایڈمنسٹریشن آف الرجی سے کیا تو پین ریلیف ہوا کہ نہیں. پھر ہم نے جو فلوئڈ اس کو دیا تو اس کی فلوئڈ کی مینٹیبلٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اس کی اینٹی بایوٹک جب ہم نے دیا تو اینٹی بایوٹک اس پہ افیکٹ ہوا ہے کہ نہیں. پھر ہم اس کی ریسپیریٹری اسٹیٹس دیکھیں گے، آکسیجنیشن. ٹھیک ہے، اور اس کی جو مانیٹر نیوٹریشنل اسٹیٹس دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس کس چیز کی ہوتی ہے، یا ہمارے پاس ہوتی ہے پیریٹونائٹس کی. تو اگر آپ کے یونیورسٹی لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، ہو جائے یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہو.